सिल्ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार लौ अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाअ सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। सूरह उमर जो है पूरी तौहीद के ऊपर है। टोटल इसकी जो वो है मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा तौहीद के ऊपर है। और ये उस ज़माने की बात जब ये उस वक़्त हुई है जब हबशा जाने से कुछ पहले ये जो है आखिरी नबी अल्लाह ताला ने उनको भरपूर जो है तौहीद का सबक दिया था कुरैश को। तो इसके मुखातिब जो है अरब और कुरैश के लोग हैं, उसमें तौहीद का खालिस सबक है इसीलिए ना। वैसे तो अल्लाह ने पूरा कुरान में किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर सूरह ज़ुमर जो है वो पूरी की पूरी तौहीद से रिलेटेड है। तौहीद का मतलब क्या होता है? सिंसियरिटी, ठीक है ना? सिंसियरिटी जैसे कि बिल्कुल खालिस। और सूरह इखलास जब हम पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, तो वो भी एक सूरत है, छोटी है, लेकिन उसने भी पूरे कुरान को सँभाल लिया है एक तरह से। वो भी पूरा तौहीद का सबक है, ठीक है? सिंसियरिटी, इखलास। और उसका ऑपोज़िट क्या होता है? शिर्क, ठीक है? तो उसमें शिर्क में जो है ज़ाहिर इंसान जो है अल्लाह के साथ जो है एसोसिएट करता है, और सिंसियरिटी में जो है खालिस अल्लाह की इबादत करता है। तो इस किताब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस किताब का नज़ूल अल्लाह ज़बरदस्त और दाना की तरफ से है। बिल्कुल एज़ यूजुअल जैसे अल्लाह ताला बताते चले आए हैं कि ये किताब जो है, ये अल्लाह ज़बरदस्त दाना की तरफ से है। और उसमें जो है एक तो ये कि उसका कमाल है कि उसने उसको नाज़िल किया, और उसकी हिकमत हमें नज़र आती है कि उसके अंदर हिकमत क्या है कुरान के अंदर नाज़िल करने की। कि ठीक है, इस वाक़यात जो अल्लाह ताला ने दिए हैं इसके अंदर, तंबीहात जो इसके अंदर दी हुई हैं, निशानियाँ जो इसमें दी हुई हैं, वो इंसान को ताकि वो समझे और उसको अपने ऊपर नाफ़िज़ करे, और दूसरों को भी उसको सबक दे, खुद भी अमल करे और दूसरों को भी इसकी तो उसको समझाए। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक हक़ के साथ नाज़िल की है। और जब इसको हक़ के साथ नाज़िल किया गया है, तो उसका हम पर क्या हक़ है कि हम उसको उसी तरह पढ़ें, उसको समझें। जो बरहक है, जो सच्ची है, इसमें किसी तरह की भी जो है झूठ की गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह ताला ने पहले भी बताया कि जो है इसको शयातीन लेके नहीं उतरे, इसको तो फरिश्ते लेके उतरे हैं। और शयातीन तो गलत चीज़ें लेके उतरते हैं, जो वो चीज़ें होती हैं जो लोगों को गुमराह करने वाली होती हैं। ठीक है? तो ए मोहम्मद, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाज़िल की है, लिहाज़ा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो, दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। कि दीन जो है वो पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए, और खालिस करना। देखिए, हम दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जो हमें खालिस पसंद होती हैं। फ़र्ज़ करें दूध भी हमें खालिस चाहिए, ठीक है? कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं, हम चाहते हैं वो खालिस, और जो हमें ज़रा भी पता चल जाए कि इसमें मिलावट है, तो हम कोशिश करते हैं कि मिलावट वाली चीज़ ना लें। चाहे हम थोड़ी महँगी ले लें, लेकिन हम मिलावट वाली चीज़ लेना पसंद नहीं करते। तो खालिस का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को भी ऐसा दीन पसंद है, जिसमें अल्लाह के सिवा जो है वो किसी और की इबादत की या किसी और की शाइबत तक ना हो उसके अंदर। या दीन के अंदर यानी एक ये भी कह लें कि शिर्क है या रियाकारी है, या लोगों को दिखाने के लिए कोई काम हो रहा है, तो वो भी दीन जो है बिल्कुल पाक होना चाहिए। किसी को खुश करने के लिए या किसी को तंग करने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए मकसद ये नहीं होना चाहिए। मकसद पूरा का पूरा जो भी हमारी नमाज़ें हैं, हमारा कुरान का पढ़ना है, हमारा जो कोई भी नेक काम करना है, वो हमारी नियत जो उसमें होनी चाहिए, खालिसतन अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। ये है दीन। और इसकी पूरी की पूरी दुनिया जो 5 पिलर जो इस्लाम के अल्लाह ताला ने बताए हैं, एक तो कलमा शहादत ही है।
تو انسان جو خالصتاً اس کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر جب جیسے ہی ایمان لے آتا ہے تو اس کے اوپر فوراً نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتا ہے، وہ روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے، وہ حج بھی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو پھر وہ سارے ارکان جو ہے اس کو اسی طرح اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پھر وہ یعنی ان پانچوں پلرس کو جو ہے خالص کر کے جو ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب کسی کو دکھا کر دینا، کسی کو دکھا کے نماز پڑھنا، تو پھر اس کا مقصد جو ہے فوت ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ خالص وہ چیز نہیں رہتی۔ اور خالص کرنے کے عمل کا یہ کہتا ہے کہ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم بھی کوئی چیز اگر کریٹ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری اس کے معاملے میں تعریف ہو، یا ہماری ہی مطلب ہمارے اس کے اوپر نام رہے، کسی اور کا اس کا نام کسی اور کا نام نہ آئے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو کریٹ کیا ہے، انسانوں کو کریٹ کیا ہے، بڑی بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، ہر چیز کو کریٹ کیا ہے، تو اسی کا حق ہے کہ خالص ہو کر اسی کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے عمل کو جو اللہ کی ہم بندگی کر رہے ہیں، اپنی اللہ تعالیٰ کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ خالص کب ہوگی؟ وہ خالص کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے بندے کی حب جاہ۔ حب جاہ کیا ہوتی ہے؟ کہ دنیا کی کوشش کرنا کہ مجھے کوئی رتبہ مل جائے۔ وہ نیک کام کیوں کر رہا ہے؟ کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی جو ہے رتبہ مل جائے۔ تو اگر اس لیے وہ اپنا نیک کام کر رہا ہے کہ مجھے کوئی میں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ کوئی اچھا عہدہ مل جائے، مجھے کوئی اچھی پے مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ دوسری پہ یہ ہوتی ہے کہ میں نیک کام کروں گا تو لوگ مجھے دنیا میں واہ واہ میری کریں گے، مجھے نیک کہیں گے کہ بھئی کتنا نیک انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے۔ دوسری جو ہے وہ لوگوں کی تعریف اور خواہش کہ لوگ میری تعریف کریں کہ ہائے کتنا اچھا یہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر انسان جو ہے اس نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو وہ اس کا عمل جو ہے وہ خالص نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت وہ کام ہو۔ تو کوئی بھی کام جو ہے اس نیت سے بندہ کرے کہ میری واہ واہ ہو جائے، یا میری شہرت ہو جائے، یا مجھے کوئی عہدہ مل جائے، تو یہ جو ہے دین کو خالص کرنے کا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے کام بھی کرتے، پتہ بھی نہیں ہوتا بعض لوگوں کو، وہ اتنے اچھے کام کر جاتے ہیں کہ ان کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، اور وہ کتنے اچھے کام کر جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے بڑے بڑے نام اپنے لگاتے ہیں، لیکن دیکھا نا کیسے حج کر کے آتے ہیں لوگ تو اپنے ساتھ جو ہے وہ حاجی لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آ کے فرض کیا حج کیا، اور حج کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ بالکل پاک، جو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی انسان نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، اور جا کے وہ کہے کہ حج سے میں پاک صاف ہو گیا ہوں، وہ حقوق العباد نہیں مٹیں گے وہ حج سے۔ اس کو وہ حقوق العباد جو ہے وہ پورے جو جس کے ساتھ بھی اس نے جو ہے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کے ساتھ برا معاملہ کیا ہے، وہ ویسے ہی رہیں گے۔ وہ بندوں کا معاملہ ہے جو ہے جب تک بندے خود نہیں کلیئر کرے گا، معافی نہیں مانگے گا، اس کا حق نہیں واپس دے گا، اس وقت تک وہ جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ تو حج جو ہے وہ حج اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اس کا اجر دے گا جب انسان حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے حقوق مارے ہوئے ہوں گے تو وہ جو ہے گناہ کبیرہ میں آ جاتے ہیں لوگوں کے حقوق، تو پھر وہ معافی سے ہی ہوتے ہیں جب تک کہ بندے سے معافی نہ مانگی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے پھر وہ اپنے آگے حاجی کا وہ لگا لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ حج کیا ہوا ہے تو بھئی حاجی صاحب ہو گئے، تو اب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ حج کر کے آئے ہوئے یہ حاجی صاحب ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں لوگ جو ہے اپنا نام گرانے کے لیے، تو یہ دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین بیسیکلی جو ہے آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میری دل میں نیت کیا ہے بیسیکلی۔ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہوئے اگر اچھی نیت ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، تو وہ جو ہے وہ اصل وہ ہے دین خالص۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار کیوں 2 دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر، اور خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ دیکھیے ہم دنیا میں کتنے کام ہوتے ہیں کہ ہماری دل میں نیت آ ہی جاتی ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، یا لوگوں کو دکھانا ہے، یا یہ کرنا ہے، وہ کیا کہے گا؟ اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا؟ تو ہمیں لوگوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور ہم اس وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کو یاد رکھنا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اپنے اس فعل کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ یہ شروع سے ہمیشہ سے جو ہے جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک یہی لوگوں کا حال ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو،
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو ہم نے بلی بنا رکھا ہے یا جن کو ہم نے جو ہے اپنی سفارش کا وہ بنایا ہوا ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم صرف ان سے جو ہے وسیلہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں گے۔ وہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یا وہ اتنی پہنچی ہوئی ذات ہیں کہ وہی ہمارے کام کروا سکتے ہیں، ورنہ ہماری اتنی استطاعت نہیں کہ ہم اللہ سے اپنے لیے کوئی بات منوا سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پھر اس طرح دین خالص نہیں ہوا یہ۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ وہ جو بھی ظاہر دنیا اختلافات ہی ہوتے ہیں کہ جب بھی توحید کا پیغام لے کے جب اٹھتے ہیں تو پھر اختلافات رونما ہوتے ہیں، یا پھر نالج جب ایمان آ جاتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے، توحید آ جاتی ہے، تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے پھر دوبارہ اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اچھا اختلاف پھر بھی صحیح ہے، لیکن اگر غلط اختلاف ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی سوچ سمجھ مختلف ہوتی ہے، مختلف اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جو ہے توجہ کی ہوئی ہے، ہر لحاظ سے یعنی تفسیر دی ہوئی ہے، اور تھوڑا بہت سب کے اندر اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے نکال دے یا دین کے اندر جو ہے وہ چینجز لے آئے، وہ ایسا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ تو چل جائے گا، لیکن ایسا کوئی اختلاف جو آپ کو دین کی طرف سے گمراہی میں ڈال دے، وہ اختلاف جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو یہودی کے اندر ہو گیا تھا، جو عیسائیوں کے اندر ہو گیا، پلیز آواز بند کر لیں، آیات اپنی آواز بند کر لیں، تمہاری وہاں پہ جو 5 بیڈ روم میں نکال لی تو کیسے آیات کو کر دیا، میوٹ کر دیا نا آپ نے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ایک منٹ، کیا ہو گیا؟ میرا بند ہی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے میرا؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، میرا بند ہو گیا بالکل نا، اس لیے میں ٹچ ہی نہیں کرتی اس کو۔ اچھا، اللہ کسی ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جو یہ جو ساری باتیں جو کر رہے ہیں کہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، یا ہم جو ہے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم ان کو اس لحاظ سے مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو ہدایت نہیں مل رہی ہوتی، اور ان میں یہ 2 سارے فہرست اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا اور منکر حق، جو حق کو جھٹلانے والا ہو، جو کاذب ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس پر کیا ہوتے ہیں؟ اس پر نیکی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کو ہدایت ہی نہیں ملتی جب تک کہ وہ اپنے اندر سے اس برائی کو، 2 برائیوں کو یہ خاتمہ نہ کر لے، اور یہ بہت بڑی برائیاں ہیں کہ جھوٹ بولنا اور ناشکری کرنا یا جھٹلانا کسی چیز کو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان چاہے پھر اس کے سامنے کتاب بھی کھلی بھی ہو، اس کو سمجھایا بھی جا رہا ہو، اس کو بتایا بھی جا رہا ہو، تو وہ اس کو بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کفار مکہ تھے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا تھا، تو ان کے سامنے کتاب آئی، ان کے سامنے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے سامنے صحابہ کرام نے پورا مطلب اپنا جذبہ پورا دکھایا، لیکن اس کے باوجود جو تھا ان کو مطلب جو جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور سچائی کہاں لے کے جاتی ہے؟ سچائی جو ہے وہ انسان کو اور زیادہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہ 2 اپوزٹ چیزیں ہیں، جھوٹ ہمیشہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گا آپ کو، جو ہے جھوٹ اور کیا کہتے ہیں ناشکراپن، اور جو ہے سچائی جو ہوتی ہے اور شکر گزاری جو ہوتی ہے وہ ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہدایت کہاں لے کے جاتی ہے؟ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں نا، پھر ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پانی پیئیں تو شکر کریں، کھانا کھائیں تو شکر کریں، ہر معاملے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ پھر ہم نے حضرت سلیمان کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑھا کہ وہ کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے ہر معاملے میں، یعنی جو بھی چیز ان کے پاس آئی ہے انہوں نے اس کا شکر ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ اکیلا ہے، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں جیسے پہلے بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے کہ توحید جو ہے وہ اتحاد پیدا کرتی ہے، اور شرک جو ہے وہ اختلاف پیدا کرتا ہے، کیونکہ توحید جو ہے وہ ایک اللہ کا پیغام ہے، اور جب جتنے بھی جو دوسرے دین جو نکلے ہیں ان میں اختلاف ہی رہا ہے، کیونکہ وہ مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کچھ پانی، کوئی آگ کی، کوئی دیوتاؤں کی، کوئی مرے ہوئے لوگوں کی،
تو وہ مختلف ان کے اندر اختلافات تھے اور وہ خود بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن توحید کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہے. تو توحید جو ہے وہ انسان کو یونٹی پہ قائم رکھتی ہے، اور جو کفر اور شرک ہوتا ہے انسان کو اختلافات میں مبتلا کر دیتا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس سے اس جان کا جوڑا بنایا. اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تیک باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جا رہا ہے. یہی اللہ جس کے کام ہے تمہارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح توحید کی نشانیاں دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سارے چیزیں ہمیں پھر دوبارہ دہرا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہی میرا کام ہے، یہ میں نے کیا ہے، اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں. مجھے یہ خالص کر کے پکارو. اور پھر سب سے بڑی یہ کہ ماں کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ 3 باریک پردوں کے اندر. ایک تو ماں کا پیٹ ہی ہوتا ہے، پھر ایک یوٹرس ہوتا ہے، اور پھر ایک وہ لیئر ہوتی ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اندر. ان کتنی تہ میں اللہ تعالیٰ کتنی حفاظت کے ساتھ جو ہے اس بچے کو پال رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ 3 مراحل کیا ہوتے ہیں کہ پری ایمبریونک اسٹیج ہوتی ہے جو 2.5 ہفتے تک چلتی ہے، جہاں پر بچہ جو چپکا ہوا زائگوٹ جو بنتا ہے وہ تقسیم ہوتا رہتا ہے، اور تقریباً 2.5 مہینے تک وہ وہاں پہ چپکا رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ 8 ویک تک وہ جو ہے وہاں پہ بڑھتا ہے. اس میں 8 ویک کے اندر جو اس میں انسانی اعضاء جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ اونلی 3 یا 4 سینٹی میٹر ہوتا ہے وہ بچہ. 3 یا 4 سینٹی میٹر کے بچے میں وہ انسانی اعضاء ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کا جو 3rd اسٹیج ہوتا ہے اس کے اندر اب وہ جو ہے اس کی چیزیں گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ بچہ. تو کس طرح مالک جو ہے کہ اتنی تہوں کے اندر اتنی محفوظ جگہ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتے ہیں نا نطفے کو اللہ نے محفوظ جگہ ٹھہرا دیا. اس سے زیادہ محفوظ جگہ کیا ہوگی؟ پھر ماں کتنا کیئر کرتی ہے کہ میں جو کھاؤں پیوں صحیح، اور مجھے مطلب میں اٹھوں بیٹھوں صحیح، مجھے کوئی چوٹ نہ لگ جائے. کتنا خیال کرتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اندر جو ہے بچہ پرورش پا رہا ہے. تو اوپر سے بھی جو ہے حفاظت کا انتظام کیا ہوتا ہے، اور اندر سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ ہے. سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی انسان کو اپنی ذات کے اندر دکھائی ہے کہ یہ کوئی کر سکتا ہے. جو اور پھر بچے نکل رہے ہیں، مطلب ایوری ڈے کتنے بچے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانی جو روز دکھا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الرٹ اب بن گیا ہے، یہ کائنات جو ہے وہ خود بن گئی ہے. اگر یہ کائنات خود بن گئی ہوتی تو اس میں اتنا توازن، اتنا تناسب نہیں ہو سکتا تھا. یہ ایک مالک اس کو چلا رہا ہے جو اتنا توازن اس کے اندر ہے، اس کائنات کے اندر. یہ اللہ، یہی اللہ ہے جس کے کام ہے. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر سے پھر آئے جا رہے ہو؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ کہاں شیطان نے تم کو بہلا کے پھسلا کے تمہیں کہاں پہنچا دیا ہے؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اب یہ بات کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کی ہے. تو بار بار بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کے شواہد دیتے ہیں تو پھر، اور ہماری اپنی ذات کے اندر بھی اور کائنات کے اندر بھی، تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی نے یہ زندگی دی ہے، اسی نے یہ گواہی ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اسی نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں. اور ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا، سجدے میں پوری عمر بھی پڑے رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جو نعمتیں، جن نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہوا ہے. اور نہ صرف اپنی زندگی کے اندر بھی، ہمارے دنیا کے جو بھی معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں، اور جو ہم خود اپنی جدوجہد سے حاصل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے وسائل ہمیں دیے ہوئے، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزوں کو مسخر کر دیا. چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پلانٹس ہوں، چاہے وہ کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ ہمارے لیے کام کرے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راتوں کو اتنا کھڑا ہوتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. تو صحابہ پوچھتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر کیوں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. نبی ہو کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کر دی تھی سارے گناہوں کی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے. تو شکر گزاری ہمارے اندر وہ ہے ہی نہیں. ہمیں تو غلطی سے یاد آ جاتا ہے، ہمیں تو سم ٹائم پانی پیتے تو بسم اللہ کہنا بھی یاد نہیں آتا، پی لیتے ہیں تو الحمدللہ کہنا بھی یاد نہیں رہتا، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو یاد نہیں رہتا کہ بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. یہ ہمارا حال ہے. تو شکر کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ کا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے.
यानी कुफ्र करना यानी अल्लाह को ना मानो या अल्लाह ताला की नाशुक्री करो। अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला को परवाह है ताकि तुम ईमान ले आओ, तुम अमल कर लो, तुम हिदायत हासिल कर लो, तो अल्लाह ताला जो है खुश होगा तुमसे और तुम्हारे लिए बेहतरी है इसके अंदर, तुम्हारे लिए जन्नत के रास्ते खुलेंगे और यही अल्लाह ताला चाहते हैं, वो नबियों को, किताबों को इसीलिए भेजते हैं। और फिर क्या कहता है बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जब कोई परेशानी आती है, जब कोई मुश्किल आती है, उसमें भी कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। तो एक मोमिन बंदे की जो हालत है वो यही होनी चाहिए कि कोई मुश्किल भी आ जाए, कोई आसानी भी आ जाए, तो वो यही कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। और हम क्या करते हैं कि पहले ही सबसे पहले जब अपने हस्बैंड बैठे हुए हैं कुछ तकलीफ अपनी गिनाना शुरू कर देते हैं कि इतना थक गए, इतना ये हो गए, हम निकलता है मुँह से और मतलब ये कोई बात नहीं है और निकल जाता है। आज तो रोज़ा महसूस होने लगा, आज तो यूँ होने लगा। तो क्या होता है कि हम सब्र की जो कैफ़ियत है वो अभी हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही। जब इंसान सब्र करता है तो फिर शुक्र भी करता है। एक आलिम ने कहा है ना कि सब्र और शुक्र इस 2 परिंदों के 2 परों की तरह हैं। जैसे परिंदों के 2 पर होते हैं ना, उसी तरह जो है सब्र और शुक्र 2 परिंदों की तरह है जब वो उड़ता है तो। तो इंसान को भी दोनों चीज़ें जो है इंसान के अंदर जो सब्र होगा तो इंसान शुक्र करेगा। जब सब्र ही नहीं होगा इंसान के अंदर, शुक्र कैसे करेगा? कोई बीमारी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो सब्र नहीं है तो फिर शुक्र भी नहीं आएगा उससे, मुझसे अदा ही नहीं होगा शुक्र। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बेशुमार नेमतें दी हुई हैं। और क्या होता है कि शुक्र हम इस लिहाज से नहीं कर रहे होते, लेकिन जहाँ परेशानी आती है, एक तकलीफ आती है, हमारे मुँह से जो नाशुक्री के लफ्ज़ निकलना शुरू हो जाते हैं। उन नेमतों को हम नहीं देखते जो अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, उसमें हम कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। और इसी तरह अहमद बिन हम्बल का क्या था कि अहमद बिन हम्बल जो थे, हर निवाले पे जो थे वो क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। तो लोगों ने कहा कि आप एक दफ़ा बस खाने के वक़्त ले कर लिया करें, बार-बार क्यों कहते रहते हैं? तो कहने लगे कि मैं जब दूसरा निवाला ले रहा होता तो मुझे क्या है, मैं अल्लाह का शुक्र ही तो अदा कर रहा हूँ। तो जब तक मैं दूसरा निवाला बना रही हूँ, उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने में टाइम ही कितना लगता है। तो ये उन मतलब अल्लाह ताला ने जब भी तो उनको मर्तबे कितने दिए। कहाँ अल्लाह ताला ने उनको पहुँचाया कि वो इतना ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला का एहसान और शुक्र मानते थे अल्लाह ताला का। और फिर क्या है इसके अंदर कि ये शुक्रगुज़ारी जो है हमें जब नज़र आएगी जब हम खुशी-खुशी अल्लाह की इबादत करेंगे। कोई भी नेक काम करेंगे, ये शुक्रगुज़ारी है कि हम खुशी-खुशी जो है सारे काम करें। किसी काम में भी जो है हमारा मुँह ना बने कि ये अब ये करना है, अब ये कोई भी नेकी का काम हो, कोई भी इबादत का काम हो, कोई भी हुकूकुल इबाद का काम हो, ये समझ के करना है कि ये शुक्रगुज़ारी है। तो शुक्रगुज़ारी ये भी है कि हम कोई भी नेकी का काम करें, वो खुशी-खुशी करें, उसमें हमारा दिल जो है वो ना हो, तंग ना हो उसके अंदर। ये शुक्रगुज़ारी है अल्लाह ताला की। तो अगर तुम कुफ़्र करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज़ है, लेकिन अपने बंदों के लिए कुफ़्र को पसंद नहीं करता और अगर तुम शुक्र करो, तो इसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ लौटना है। वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। ठीक है ना? तो फिर शुक्र से रिलेटेड एक और बात है कि शुक्र की तौफ़ीक पे भी शुक्र करना चाहिए। अगर किसी बंदे को शुक्र करने की आदत पड़ी हुई है, बार-बार वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र की तौफ़ीक भी अल्लाह ने दी है। इबादत करने की तौफ़ीक भी अल्लाह ताला ने दी है। अगर वो हमें इबादत की तौफ़ीक नहीं देता, कुरान पढ़ने की तौफ़ीक नहीं देता, सुनने की तौफ़ीक नहीं देता, तो हम क्या कर लेते? तो उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम उसको सुन रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। और ये चीज़ जो है जब जब खुशी-खुशी करता है उनको और फिर खुश होता है, तो वो क्यों नहीं अल्लाह ताला उसको शुक्र में काउंट करेगा। और सब्र भी यही है कि 1 घंटा या 2 घंटा बैठ के अल्लाह का कलाम कॉन्स्टेंटली बैठ के पढ़ना, ये भी सब्र में आता है और शुक्र में आता है कि आप अपने काम छोड़ के जो है अल्लाह को सुनने के लिए बैठ जाएँ, कलाम कलाम अल्लाह को सुनने के लिए बैठ जाएँ। ये भी शुक्र के उसमें आता है, सब्र के उसमें आता है। और फिर अल्लाह कहता है जो अल्लाह से राज़ी होगा, तो अल्लाह उससे राज़ी होगा। तो हम ये अल्लाह ताला को शो हम अल्लाह ताला से कितने राज़ी हैं। तो अल्लाह ताला हमसे क्यों नहीं राज़ी होगा जब हम खुद अपने हर अमल से साबित करेंगे कि अल्लाह हम तुझसे राज़ी हैं, तू हमसे राज़ी हो जा। जैसे जो सहाबा कराम थे, तो वो अल्लाह से कैसे उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला से उनसे राज़ी हो गया था, कि उन्होंने दिखाया था अल्लाह ताला को कि वो अल्लाह 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 उनसे राज़ी है, कि वो अल्लाह से राज़ी हो गए। वो अल्लाह ताला की हर बात पर वो उन्होंने उसको ले लिया, कि जैसे अल्लाह ने दिया उन्होंने उसको कबूल कर लिया और करके दिखाया। तो अल्लाह ने कुरान में नाज़िल कर दिया उनके लिए कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी है।
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار, کوئی بوجھ انسان جو ہے دنیا میں تو 10 بوجھیں اٹھا لیتا ہے, لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی بوجھ جو ہے کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ سوچ لے انسان آج ہی کہ مجھے اپنے اعمال کا بوجھ جو ہے خود ہی لے کے جانا ہے, چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گمراہ کیا ہوگا تو وہ جو ہے اس کے گناہ بھی سمیٹ لے گا, اس کو گمراہ کرنے کا وبال بھی ڈبل جو ہے اس کے اوپر ہوگا. تو نہ صرف اپنے اعمال کا بوجھ, دوسروں کو گمراہ کرنے کا وبال بھی وہ لے کے جائے گا. آخرات تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, پر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے, وہ ہمارے دلوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. بعض دفعہ ہمیں بھی اپنے دلوں کا حال نہیں پتا ہوتا, لیکن ہمارا رب ہم سے زیادہ جان رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی تھی یا کیوں سوچی تھی. ہم تو بعد میں سوچتے ہیں نا کہ ہائے ہائے ہمارے منہ سے یہ بات نکل گئی, ہم بعد میں سوچتے ہیں, لیکن اللہ کو پتا ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کہی یہ بات اور کیوں کہی. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر انسان کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے, پھر وہ کہیں نہیں جاتا, پھر وہ خالص کر کے. اللہ تعالیٰ یہاں خالص بندگی کا ہمیں وہ دے رہا ہے نا حکم کہ خالص کرو. تو جب تکلیف پہنچتی ہے, پھر وہ ایسی تکلیف ہوتی ہے جو کسی کی مٹائی نہیں مٹ سکتی, تو پھر انسان خالص ہو جاتا ہے تکلیف کے وقت. تو انسان کو جب جو ہے کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کو وہ پہلے اسے پکار رہا تھا. یعنی ایسا بھولتا ہے انسان. پھر وہی ناشکری, یہاں پہ یہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, ناشکری کہ جس مالک نے اسے صحت دی, اسے عافیت دی, اسے جو ہے ہر طریقے سے اس کو مشکلات سے بچایا, اس کو اس چیز سے نکال دیا, لیکن کیا ہوتا ہے بعد میں پھر انسان ہیلے بہانے شروع کر دیتا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ سے اگر منت مانی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی ہیلے بہانے کر کے چھوڑ دیتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے کہ دوسروں کو کے مردے وہ کرنے لگتا ہے کہ بھائی نہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے, اس نے مجھے جو ہے میری مصیبت کو دور کیا, یا اس نے میری مصیبت کو دور کیا, یا میں فلاں کے پاس چلی گئی تھی, اس سے دعا کروائی تھی, اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کی تعریف جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے اللہ رب العزت کی. یہ ہے انسان کا ناشکر اپنا. اکثریت ایسی کرتی ہے, اکثریت کا حال یہی ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیچھے کر دیتی ہے اور دوسروں کے گن گانے لگتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ کیسے کیسے نام ہے, پیر بخش, غلام رسول, یہ کس نے رکھے ہوئے؟ انسانوں نے ہی نام رکھے ہوئے نا. تو پیر بخش نام کیا ہے؟ پیر کا بخشا ہوا, تو کسی پیر نہیں دیا ہوگا نا, مطلب اس کی دعاؤں سے آیا ہوگا تو اس کا نام پیر بخش رکھ دیا. اور سنا ہوگا آپ سب نے بھی نام پیر بخش, غلام رسول, رسول کا غلام. تو کیا ہے یہ ہمارے جیسے انسانوں نے یہ نام رکھے ہیں. تو کتنے شرکیہ نام ہے آپ یہ دیکھیں. عبداللہ رکھنا چاہیے, عبد الاحد رکھیں, اس طرح کے نام رکھیں, لیکن یہ کیا, یہ بالکل شرکیہ نام رکھنا. تو میں مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ یہ جو ہے کہ اللہ جب اولاد دیتا ہے تو پھر یہ نام اس طرح رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پیر نے دیے تھے. اچھا, اور پھر کیا ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ کی یاد, جو نیک بندہ ہوتا ہے نا, جیسے اگر فرض کریں تہجد میں اٹھنا ہے یا کسی بھی نماز کے لیے اٹھنا ہے یا کسی پریشانی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے, تو آپ جو ہے انسان کو ایک تو اٹھنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی یاد سے اٹھتا ہے. لیکن ایک شخص جو ہوتا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا, اب جو ہے کوئی مشکل اور پریشانی آ گئی ہے تو کہتا ہے کہ اب تو مجھے تہجد پڑھ لینی چاہیے کیونکہ میری مشکل جو ہے وہ حل نہیں ہو رہی. یہ دیکھتے ہیں, ہم نے بہت دفعہ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ بھائی جو ہے مشکل نہیں ہٹ رہی نا, تہجد پڑھنا شروع کر دیتے. یعنی بیسیکلی اللہ کی یاد نہیں تھی, سنسیئرٹی نہیں تھی دل کے اندر. اپنی مشکل آئی تو آپ نے جو ہے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا, یا ہم نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ چلو اب اٹھ کے جو ہے کچھ تھوڑی 2-3 نوافل پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے مشکل آسان ہو جائے. بولتے ہیں نا ہم ایک دوسرے سے کہ تہجد میں اٹھ جاؤ, یہ جو ہے مشکل حل نہیں ہو رہی, تہجد سے ہو جائے گی حل. بچوں سے بھی کہتے ہیں امتحان کی تیاری کا تم لوگ رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں, اللہ سے دعا کرو. تو مغرض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کو. تو اب اصل میں یاد کیا ہے اللہ کی, جو آپ ویسی اللہ کی یاد کے لیے آپ ویسے ہی اٹھیں اللہ کی محبت میں. تو وہ اصل میں محبت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی یاد میں اٹھ کے جو انسان 2 نفل پڑھ لے, وہ ہے اصل محبت. تو جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کو وہ پہلے پکار رہا تھا, اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے, یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے, رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا, اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ابھی میں نے بتایا کہ جو اللہ کو کس طرح یاد کرتا ہے, کہ اللہ کی یاد میں وہ اٹھتا ہے, اور کس یاد میں اٹھتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے, اس لیے وہ اٹھتا ہے.
اللہ سے جو رحمت کی امید ہے نا، تو رحمت کیا چیز ہے یہاں پر؟ جنت کی امید. اور کہا جاتا ہے کہ اگر جس کو جنت کی امید لگ جاتی ہے نا، اس کو پھر نیند نہیں آتی، وہ پھر بے چین ہو جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام بے چین ہو جاتے تھے. تو وہ جو جس کو جنت کی لگ جائے وہ اور طلب، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ ڈالے کہ ہمیں جو ہے جنت کی جو طلب ہے وہ والی کیفیت نہیں ہے، اور دوزخ سے بچنے کی بھی وہ والی کیفیت نہیں ہے. سن لیتے ہیں قرآن تو دل میں ایک ڈر اور خوف آ جاتا ہے، ادروائز پھر وہی ہمارے اعمال ہوتے ہیں، وہی ہماری شب و روز ہوتے ہیں. تو اس کے راتوں کو جاگنے کا اور سجدے کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آخرت سے ڈرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ اسے جنت چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا دیدار چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں چھپا کے رکھی ہے اس کو وہ چاہیے. تو ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں بے شک. اے نبی کہو کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے. اللہ سے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور بیسیکلی ہمیں اللہ ہی سے سب سے زیادہ ڈرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرو. تو جب انسان اللہ سے ڈرتا رہے گا تو یہ بھی سنسیئرٹی ہے کہ کسی اور سے نہیں ڈرنا، تو وہ لوگوں سے پھر کم ڈرے گا، کہ اسے لوگوں کا ڈر نہیں ہوگا جب انسان کو اللہ کا ڈر ہوگا. اور سب سے زیادہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بہادر انسان تھے بہت زیادہ. اور کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا نا، تو وہ ایک دفعہ پتہ نہیں بہت ہی بلاسٹ کی، خطرناک قسم کی بلاسٹ کی آواز آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. تو سب سے لوگ ڈر کے مارے نکل نہیں رہتے کہ کیا ہو گیا پتہ نہیں. تو جب لوگ باہر نکل کے آئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف سے واپس آ رہے تھے. تو یہ مطلب بہادری دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو پھر اسے دوسروں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ہر چیز کا خوف نکل جاتا ہے. اب ہمارے دلوں میں جو ہے وہ مختلف خوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر پیچھے چلا جاتا ہے تو دوسرے خوف آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف سے ہمیں آزمائے گا. تو سب سے پہلے جان کا ہی خوف ہے، موت کا ہی خوف ہے. تو جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے خالص کر کے، اس کو پھر موت کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو ہے سنسیئر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی ساری عبادتیں اور ہر چیز خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو پھر وہ بے فکر ہوتا ہے. اس لحاظ سے اس کو ڈر تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس اطمینان ہوتا ہے اس کو کہ وہ ہر چیز اسی طرح کرے. جیسے ایک بچہ جو ہے امتحان کے لیے پڑھتا ہے، خوب پڑھتا ہے، پھر اس سے جو ہے شیورٹی ہوتی ہے کہ نہیں میرے نمبر تو بہت اچھے آئیں گے، میں نے بہت محنت کی. تو اسی طرح ایک مومن بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ میں کوشش تو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. تو اس کی زندگی جو ہے اطمینان پسند ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسری چیزوں سے نہیں ڈرتا. تو دنیا کی چیزوں اس کے آگے جو ہے ہیچ ہو جاتی ہے، حقیر ہو جاتی ہے ہر معاملے میں اس کے لیے. تو اے نبی، اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھلائی اس کے لیے جو ہے اس دنیا میں بھی اللہ نے بھلائیاں لکھی ہیں اور آخرت میں تو بھلائی. اور بعض دفعہ یہ بھلائیاں انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن بیک پہ آپ کے بہت چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آتی ہے کہ کس طرح آپ کو بھلائیاں مل رہی ہوتی ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو آپ کا نام لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. آپ کی اولاد جو ہے آپ کی فرما بردار نکلتی ہے، آپ کی اولاد جو ہے وہ نیک نکلتی ہے. تو بہت ساری جو ہے اس کے آپ کے جیسے انسان کے مرنے کے بعد جو ہے اس کی اولاد اس کی صدقہ جاریہ بہتر طریقے سے بن جاتی ہے. تو وہ بھلائیاں ایک طرح کی بھلائی نہیں ہوتی، وہ بہت طرح کی بھلائی اس کو پھر وہ پھل دیتی ہیں انسان کو، اگر وہ دنیا میں اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے. تو صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تمام معاملات کے اندر صبر کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ نماز بھی جو ہے وہ صبر کے بغیر نہیں ہم پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم نے پڑھا نا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. تو نماز کے اندر بھی جو ہے صبر بہت ضروری ہے کہ اگر اچھی نماز پڑھنی ہے، اچھی بڑی صورتیں پڑھنی ہے، کھڑے رہنا اللہ کے آگے دیر تک، اور دنیا کے سارے کام بھی دماغ کے اندر آ رہے ہیں لیکن تب بھی آپ اللہ کے آگے کھڑے، تو صبر چاہیے اس کے اندر کہ ہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں ہم، ٹھیک ہے دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، ہمیں نماز پہلے پڑھنی ہے، صحیح طریقے سے پڑھنی ہے. تو صبر کتنا بڑا، جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا صبر کا کام ہے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بھی بہت صبر کے کام ہے، لیکن اس کے اندر یہ خوشی اور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ خوشی یہ کام کریں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. پھر باقی دوسری سارے انسان کے پاس مصائب بھی آتے ہیں، علام بھی آتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر انسان اس میں بھی صبر کرتا ہے. اور روزہ تو ہے ہی انسان کی ٹریننگ ہر معاملے میں صبر کرنے کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ دیکھیں خالص کر لوگوں کا خوف نہ ہو، لوگوں کی فکر نہ ہو، اور مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں.
اگر جب میں پہلے مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا مطلب ہے سبمٹ کرنا، اطاعت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہمیں وہ مان لینا ہے، ہمیں اگر مگر نہیں کرنی ہے اللہ کے فیصلوں کے اندر۔ تو سب سے پہلے میں مسلم بنوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا، اور پھر سب سے پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو تھے، سب سے پہلے میں مسلم ہوں۔ وَإِنِّي أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حنیفا وما انا من المسلمین استغفار۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں خود پہلے اس پہ عمل کریں گے، جب بھی ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر ہم خود ہی عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، خود ہی مسلم نہیں ہوں گے، تو ہم آگے اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام کسی کو پہنچا سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہزارے ہم اس پہ پورا اترے، تاکہ ہم کسی کو، اپنے لوگوں کو یا کسی غیر مسلم کو جا کے پیغام پہنچائیں، تو ہم جو ہے اس کو عملی طور پر جو ہے نمونہ بن کر دکھائیں۔ پھر اسی طرح پیرنٹس کو بھی عملی نمونہ بننا چاہیے۔ اگر پیرنٹس بچوں کو کہتے رہیں کہ بھئی نماز پڑھو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، لیکن وہ پیرنٹس، بچے پکڑ لیتے ہیں غلطیاں ماں باپ کی، کہ آپ تو خود ہی یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تو فون پہ جھوٹ کہہ رہے تھے۔ وہ بچے بڑے آبزرور ہوتے ہیں، آپ تو یہ کر رہے تھے، آپ نے کون سی نماز، یہ والی نماز تو آپ نے مس کر دی، اب ہمارے پیچھے پڑ رہے تھے، آپ کون سا قرآن پڑھتے ہیں؟ تو بچے خود بڑا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے جب ماں باپ بھی اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہو، تو پہلے وہ خود اس کو کا عملی نمونہ بن کے بتائیں۔ ایسے کبھی بھی چیز اثر نہیں کرے گی جب تک آپ خود اس کو جو ہے فالو کرنے والے نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ چیز اثر نہیں کرے گی دوسرے کے اوپر بھی، چاہے وہ آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ یہودی نصارہ نے کیا کہا تھا کہ وہ کہتے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا، وہ کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اس بات پہ کہ بندہ خود نہ کرے اور وہ دوسروں کو اس کی جو ہے وہ کرے۔ اور یہودیوں میں یہی تھا، ان کے جو بڑے علماء تھے وہ کرتے کچھ نہیں تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے یہ کرو، جو سارے جو احکامات تھے صرف انہی کے لیے تھے، جو لوور لیول پہ جو لوگ تھے، اور وہ خود جو ہے ان کے حالات کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ خود کھول کے ان کا بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا حالات تھے ان کے، کہ لوگوں کے مال بٹورتے تھے، لوگوں کو فتوے غلط لکھ کے دیتے تھے، اپنے طرات کو چینج کر لیتے تھے، اور اعمال دکھانے کے لیے کرتے تھے لوگ۔ تو وہی جو ہے آج امت مسلمہ میں تمام وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اور خالص بندگی کر کے، یعنی پھر دوسری چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، کسی دھاگے پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی کڑے پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی جو ہے کیا کہتے ہیں، کسی پیر پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی ولی پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنے جیسے انسانوں پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ ہے خالص، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص کر کے دین کو مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہی مانگنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم نے نماز پڑھی اور پھر ہم نے دعائیں شروع کر دی کہ اللہ نبی کے صدقے ہمیں معاف کر دے، تو ہم نے جو اپنی نماز کا جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا کرایا ہم نے غلط کر دیا سارا کچھ، کہ ہم نے جو ہے اللہ کے ساتھ ہی پھر وسیلے بنانے شروع کر دیے۔ ابھی ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ہمارا نماز تو ہے ہی ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور نماز پڑھتے ہی ہم نے مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ ہمیں ان کے وسیلے سے جو ہے ہمیں ہماری دعا قبول کر لے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے، بالکل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، میں بالکل قریب ہوں۔ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ میرے لیے قبول کریں، یعنی میری باتوں کو ایکسیپٹ کریں، اور میرے لیے ایمان لے کے آئیں، مجھ پر ایمان لے کے آئیں۔ یہ ہے اس کی بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب بھی کوئی انسان کو مشکل پڑے، کوئی پریشانی آئے، تو جا کے انسان دو نفل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ جب کوئی مشکل پریشانی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے وہ جا کے دو نفل پڑھتے تھے، اور پھر کسی کے آگے جو ہے جا کے یہ نہیں کہ اپنی تکلیفیں بیان کرنا کہ میری یہ تکلیف ہے یا میری یہ پریشانی، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو، کیوں کہو اصل دیوالی تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ تو یعنی کہ خود بھی عمل نہیں کیا، اور نہ اپنے گھر والوں کو جو اس کی جو ہے وہ دی، تربیت دی۔ ظاہر جب ماں باپ جو ہے، یا پھر یہ کہ جو بھی گھر کے جو بڑے ہیں، جب وہ خود ٹرین نہیں ہے، تو پھر گھر کے بچوں کو کسی کو کیا ٹرین کریں گے؟ ابھی بھی میں جیسے لوگ ہوتے ہیں، اب روزہ نہیں گزر رہا، چلو بھائی یہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ روزہ گزارنا، کہ روزے کو تو ایک روزہ کتنا مقصد روزہ ہوتا ہے، اس کو کس طرح گزارنا چاہیے، اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، لیکن روزہ نہیں گزر رہا، جی چلو ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے یہ کام کر لیا، ہم نے گیم کھیل لیا، ہم نے ڈرامہ دیکھ لیا، ہم نے روزہ گزار لیا۔ تو جتنی دیر ہم یہ غلط کام کرتے ہیں، روزہ کہاں گیا؟ وہ روزہ کی تو روح ختم ہی ہو گئی، جس مقصد کے لیے روزہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پھر ایسے کھانے پینے اور ایسی چیزوں کا تو فائدہ ہی نہیں نا، کیا وہی والا معاملہ ہے کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھگڑا کرنا نہ چھوڑے،
تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ نہیں ہے اس سے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو اسی طرح اگر کوئی بھی غلط کام ہے، ایسی کوئی بھی چیز اگر نہیں چھوٹ رہی روزے کے اندر بھی، تو اس کا مطلب ٹریننگ صحیح نہیں ہو رہی ہے ہماری، یا ہم اس جو رمضان کی جو روزے کی جو روح ہے اس کو پورا نہیں کر رہے. تو ٹریننگ اپنی کریں کہ ہم جو ہے صحیح کر رہے ہیں. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا کہ اس خوبصورت رکھو، یہ کھلا دیوالا ہے. یہی جو ہے تباہی کا باعث ہے. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس ہے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. یعنی جنہوں نے طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ سرکش چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے راستے سے ہٹا دے یا خود اللہ بن جائے، وہ طاغوت ہے. ہم نے پڑھا تھا نا، جو حد سے نکل جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، حد سے نکل جائے، وہ جو ہے طاغوت ہے. تو اس میں ہمارا نفس بھی آتا ہے، اس میں ہمارے بچے بھی آتے ہیں، اس میں ہمارے اہل و عیال بھی آتے ہیں. سب ہر چیز جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے روک دے وہ طاغوت بن جاتی ہے. تو جنہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ٹھیک ہے ان کی بندگی سے اجتناب کیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اللہ کی طرف پلٹ آئے. غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، بار بار ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی. لیکن کیا ہے کہ وہ پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اور اللہ تعالیٰ التواب ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے التواب، یعنی اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے، توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے بندے کو. لیکن یہی ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ کوشش تو کرے نا. تو بندہ جب بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہے تو توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے. تواب کا مطلب دونوں معنی آتے ہیں اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کی توفیق بھی دینے والا ہے. لیکن انہی کو جو دل میں نادم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم غلطی کر رہے ہیں، وہ پلٹ آتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. کیسے خوشخبری ہے؟ بہت ساری، ایک خوشخبری نہیں ہے، بہت ساری خوشخبریاں ہیں. نیک لوگ ان کو جو ہے ایک تو اچھے خواب آتے ہیں، ان کو جس میں جو ہے ان کی رہنمائی ہوتی ہے. اچھے خواب بھی انسان کے لیے خوشخبری ہوتے ہیں. جو نیک ہوتے ہیں ان کو نیک خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان کو جو اچھے لوگوں کی جو ہے صحبت میسر ہوتی ہے. ان کو نیک لوگوں کی، جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے. ان کو پھر اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، کہ وہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کام کی طرف بڑھ کر آئیں. چاہے وہ نماز، چاہے ہمارے وہ جو ڈیلی ریچولس بھی ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے یہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہے. کچھ بھی ہے ڈیلی کہ ہمیں اس قرآن جو اتنا پڑھنا ہے یا ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، تو یہ توفیق انسان کو جو ہے وہ ملتی ہے. یہ خوشخبریاں جو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیتا ہے. اور آخرت کی آخرت کی تو بہت ہی بڑی ہے. پھر اس کے بعد جو انسان کو جو ہے نیک شہرت ملتی ہے. تو ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو لوگ میری تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں کوئی بھی کام کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوشخبری تمہیں دے دی. کہیں میں سوچتا بھی نہیں ہوں، میرے دل میں نیت بھی نہیں ہوتی، تب بھی مجھے لوگ میری تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہنے گے یہ تو دنیا میں تمہیں اللہ نے خوشخبری دے دی ہے، وقتی خوشخبری بھی تمہیں، یہ تو تمہارے لیے بھلائی کی بات ہے کہ دنیا تم نہیں چاہ رہے، لیکن دنیا تمہیں دے رہی ہے، یہ چیز تمہیں اچھا سمجھ رہی ہے. تو دنیا میں نیک شہرت ہونا، نیک نامی کمانا اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انسان کو خوشخبری ہے. یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر خیر جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو ان کو خوشخبری دی نا، کتنی دفعہ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے خوشخبری اللہ نے ان کو دی. تو اس زمانے میں تو ہم یہ دیکھیں کہ کوئی نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی ٹی وی تھا، نہ کوئی اخبار تھا، اور چند لوگ جو تھے ان کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے ان کے دور میں. اور آج دیکھیں آپ ان کی ماننے والوں کی، ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان پر درود بھیجنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کس نے یہ خوشخبری ان کو دنیا میں بھی دی، اور یہ خوشخبری ان کے لیے پورے ان کے مرنے کے بعد تک جو ہے خوشخبری ان کے لیے. تو یہ ایسے لوگوں کے، یا پھر اللہ انسان کو جو خوشخبری کے نیک لوگوں کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے، کہ جو ہے لوگوں کی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. ہم نے وہ پڑھا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کہ محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ خوشخبری ہے. لیکن بات یہی ہے کہ انسان صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے اس راستے پر چلے جس پر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا ہے. بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ سننا جو ہے پہلا سٹیپ ہے. جب سنیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سننے سے اسی لیے بھاگ جاتے ہیں کہ عمل نہ کرنا پڑ جائے.
سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تو پھر ظاہر پکڑ ہے. تو لوگ سنتے ہی نہیں، بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہم زیادہ سنیں گے اور بہت بہت قرآن جو ہے سن لیا بھائی، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب اس سے زیادہ نہیں سننا، بہت ہے. اور اس میں بس ایک اللہ 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 ہی کیوں مطلب اس کے اندر دیا ہوا ہے. یعنی خشک لگتا ہے درد سے قرآن جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ خشک لگتا ہے. اگر آپ دوسری قسم کی جو محفلیں ہیں نا قرآن سے ریلیٹڈ، یا چاہے قرآن خوانی میں بلا لیں، چاہے میلاد میں بلا لیں، ماشاء اللہ آپ دیکھیں لوگوں کا جھمکٹا جمع ہو جائے گا، لوگ جائیں گے اس کے اندر، کیوں اس میں مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں بڑے مطلب دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن قرآن جو ایک خالص کتاب ہوتی ہے نا، اس میں صرف اللہ کا کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہوتا، تو انسان کو یہ چیز جو ہے وہ بوریت محسوس ہونے لگتی ہے. اس کا دل جو ہے اللہ اللہ کی باتوں سے گھبرانے لگتا ہے. تو یہ ہے. تو جو ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں فیت تبیون احسنا، یعنی اس کے بہترین پہلو سے مراد یہ کہ اس کے بھی، یعنی یہ نہیں کیا کہ اس کو صرف منوان ایسے ہی کر لیا. تو بہترین پہلو جو بھی اچھی بات سنی نا، اس کو بیسٹ پرفارمنس کرتے ہیں. نماز کے بارے میں اگر ہے تو نماز کے بارے میں عمل کرنا ہے تو اچھی نماز پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. قرآن سے ریلیٹڈ بھی ہے تو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، تو اس کا بیسٹ. نیکی کا کوئی کام کریں گے تو ایکسلنٹ کے لیول پہ جا کے کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان بندوں کی اللہ تعالیٰ بات بتائے جو مومن بندے ہیں. ابھی ہم تو اس جگہ پہ ہے ہی نہیں، ہم اپنے آپ کو کھڑا ہی نہیں کر سکتے اس جگہ پہ. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا یہی چاہ رہے ہیں. ہم سے اللہ تعالیٰ تقاضے ہی یہ کر رہے ہیں، ورنہ تو ظاہر جنتیں تو بہت ساری ہیں. جنت کے رینک پہ ہیں وہ 100 رینک ہیں، ٹھیک ہے نا. اور چھوٹا رینک بھی ہے اور بہت ہائیسٹ رینک بھی ہے. تو انشاءاللہ جو بھی عمل کریں گے، اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا. تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اچھی امید رکھیں. اور جتنی اچھی جنت ملے گی اتنا ہی زیادہ، یہ نا جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہے. تو جتنا عمل ڈلے گا اس کے اندر اتنا ہی رینک بڑھتا چلا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی دعوت مند لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو جو اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. سدرات آواز بند کر لیں پلیز. سوری. آواز بند کر لیں، میوٹ کر لیں. تھینک یو. کیا تم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جس کی قسمیں مختلف ہے، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر آخر کا اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. تو یہ دن رات کے مشاہدے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ کیسا موسم ہوتا ہے. جب فال آتا ہے، فال سیزن کے بعد جو ہے وہ ونٹر آتا ہے تو بالکل بھس بن جاتی ہے ساری چیزیں، اور پھر ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ اگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا رہتا ہے ہر دن. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنی رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ روشنی اللہ تعالیٰ دل کھولنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی پر چلنا، یعنی اسلام کو قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دینا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نور کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور نہ صرف ہدایت دیتا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے. یہ ہے نور کہ جس پہ وہ چل رہا ہے. اور ظاہری چیزوں کے آگے دیکھنے کی اب پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جیسے یہ کہ نا اگر اس کو نور دیا تو اس کے اندر ظاہری چیزوں کے پیچھے سے دیکھنے کا بھی اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ چیز دیتی ہے، فراست دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہ ظاہری چیزوں کے پیچھے سے بھی جاننا چیزوں کو. جیسے ہم نے ابو بکر کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فراست دی تھی کہ انہوں نے حضرت عمر کو جان دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت بہترین انسان ہے، ان کو سیکنڈ خلیفہ انہوں نے بنوایا تھا. تو یہ فراست ہوتی ہے کہ جب بندہ جو ہے پیچھے سے جان لے اس کے بارے میں کہ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی نالج ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے. یہ نور ہے اللہ تعالیٰ کا جو بندے کو عطا کرتا ہے کہ اس کے اندر ایسی فراست ہوتی ہے، وہ پچھلے سارے چیزوں کو دیکھ کے جو اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہوگی. یہ اس کو 6 سینسز بھی کہتے ہیں، اور ساری یہ ہر بندے کے اندر نہیں ہوتی. اور پھر بندہ مومن کی دنیا جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے. یہ نور جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے، چاہے دنیا باہر کتنی بھی جو ہے وہ کس طرح کا بھی باہر کا ماحول چل رہا ہو، لیکن جب اس کے اندر نور ہے نا تو پھر اس کو کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکتی، اس کو اس کے راستے سے پھیر نہیں سکتی.
تو امام تیمیہ جو تھے، جو ان کے بارے میں یہ نا کہ وہ جو جیلوں میں جب انہوں نے ٹائم گزارا تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے ریلیکس میں جیل کے اندر محسوس کرتا ہوں، دنیا کی تمام فکروں سے میں ریلیکس ہو کے جو ہے جیل کے اندر سب سے زیادہ میں پرسکون محسوس کرتا ہوں، کیونکہ جب بندے کا دل اندر سے روشن ہو، اس کے اندر نور ہو، تو اس کی باہر کی چیزیں جو اس پہ اثر نہیں کرتی. یہ ہے وہ نور جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، لیکن انہیں کو جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزا ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے، اور جس سے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ ایک وہ پورا طریقہ بتایا کہ ہدایت ملتی کس طریقے سے ہے، کہ کس طرح انسان جو ہے اس ہدایت کو پاتا ہے. کہ انسان جو ہے اگر اپنے دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ جو ہے جب قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے، پورے ایمان کے ساتھ جب وہ قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے، تو واقعی قرآن کی یہ آیتیں جو ہے اس کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں. اور اس کی مثال اللہ نے کتنی خوبصورت دی ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جہنم کا جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو، میں کہاں کھڑا ہوں کہ میں یہ سوچوں کہ میرے اوپر اللہ کا کلام جو ہے وہ کیسا اثر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ وہ کیفیت بتا رہا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے کے پورے جو ہے اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. تو جب ہم خود دیکھیں گے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اور یا ہم سن رہے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن جب ہم دنیا میں واپس جاتے ہیں اپنے لوگوں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری کیفیت جو ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ ہے اللہ کی ہدایت. جس کے دل میں ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو ٹیک اٹ، کہ کون اس کو کس طرح لے رہا ہے. کوئی اس کو بالکل بے دلی سے لے رہا ہے یا کوئی اس کو شوق سے لے رہا ہے. تو یہ ہے کہ اس کو جو شوق سے لے رہا ہوگا اس کے اوپر یہ اسی طرح اثر کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اس کی خشیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس کی علم اس کے اوپر اثر کرے گا، اس کی قرآن کی عظمت اس کے اوپر اثر کرے گی. اور یہ خشیت ہے جو اللہ کی جو انسان کے دل پر چھا جاتی ہے. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے. اور اسی طرح تو لوگوں نے دیکھے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو لوگ جو ہیں وہ جو جن کے دل جو ہے ڈرنے والے تھے وہ ایمان لے آتے تھے. ایک شاعر کے بارے میں تو توصی تھا شاید وہ شاعر، تو لوگوں نے اس کو جب وہ آیا مکہ میں اپنے کام سے، تو لوگوں نے اس کو کہا کہ وہ شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا. تو اس نے جو ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں نا، یہ جادوگر ہیں اور یہ لوگوں کے بالکل توڑ دیتے ہیں، آپس میں رشتے ختم کروا دیتے ہیں. تو کہیں گے میرے اندر اتنا خوف بٹھا دی کہ میں نے اپنے کانوں پہ انگلیاں مطلب کانوں میں روئی ڈال کے پھرتا رہتا تھا. تو ایک دفعہ میری روئی نہیں تھی اور میں نے نا ایسے ہی میں گزرا تھا، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی آواز آئی قرآن کو. تو مجھے کچھ آیتیں میرے کان میں پڑی، تو میں نے کہا تو بڑا اچھا کلام ہے، چلو میں تو سمجھدار انسان ہوں، مجھے کون سے میں بہکوں گا. تو وہ قریب ہوئے اور سننے لگے تو اور ان کو بہت اچھا لگا. تو پھر وہ ان کو اتنا خوبصورت لگا وہ کلام، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے کہا لوگ تو آپ سے مجھے خواہ ڈرا رہے تھے، آپ کے پاس تو بہت بہترین کلام ہے. تو پھر وہ جو ہے مطلب انہوں نے اپنی شاعری، میرے خیال ہے ان کے بارے میں یہی کہ انہوں نے اپنی شاعری چھوڑ دی تھی، اسی لیے وہ ایمان لے آئے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، جو اس کو سمجھ لے، جو اس کو اپنے دل پر لے لے. تو یہ ہے ہدایت جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کے سخت مار اپنے منہ پر لے گا. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تھا، کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچخلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا ہے کہ جو ایک شخص ہے اور اس نے مختلف آقا بنائے ہوئے ہیں، مختلف شریک بنائے ہوئے ہیں. ایک بت کو پوج رہا ہے تو ایک فلاں کو پوچھ رہا ہے، تو ایک اس کو، ایک ہی بندے نے اور اس کے پاس بھی جا کے پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس کے پاس بھی دے رہا ہے. تو انہی میں بٹا ہوا ہے وہ، اور ایک جو ہے وہ ایک ہی مالک کا غلام ہے.
تو کون صحیح ہے اس کے اندر؟ جو ایک مالک کا غلام ہے، ظاہر ہے وہ بٹا ہوا نہیں ہے اور اس کی جو دولت ہے وہ دوسروں میں نہیں بٹ رہی ہے۔ تو اسی طرح انسان جب اپنے آپ کو صرف اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ بھی اس کو جو ہے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لیکن جو 10 آنکھوں کا جو ہے کے اندر جو ہے وہ بٹا ہوا ہوگا، وہ کیسے جو ہے کوئی کام جو ہے صحیح طریقے سے کر سکے گا؟ کتنی خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں۔ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، کل من علیہ فان، ٹھیک ہے نا؟ فبأي ربی کیا ہے وہ، کل من علیہ فان، وہ ہے نا ہر ایک کو مر جانا ہے جی، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ کی شان ہے، یعنی اللہ ہی یہ قدرت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے اور دن رات دکھاتا ہے کہ لوگ کیسے زندہ ہو رہے ہیں اور کیسے مر رہے ہیں۔ اور ایک بات جو رہنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ سب کو مار دے گا، ایون کہ جبرائیل علیہ السلام رہ جائیں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ مار دے گا، اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو مطلب یہ کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس لیے اللہ تعالیٰ ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ شو کرنے کے لیے کہ صرف میں ہوں، میری ذات ہے باقی رہنے والی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یا تیرے رب ہی کی ذو الجلال والاکرام کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ یعنی سچائی کیا ہے؟ دین حق، انہیں اپنے رب کیا وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جو ہے انسان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے اگر وہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ گناہوں سے تو ہم ویسے ہی تمہاری درگزر کر دیتے ہیں، اور تو یہ اللہ ہی ہے جو انسان کے اتنے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی رحمت ہی ہوگی جو وہ جنت میں ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت پہ جا نہیں سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بے شک ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہ سے جو ہے انسان کو جو ہے بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پہ اعتماد۔ دنیا میں بھی ہم اعتماد کرتے ہیں لیکن یہ وہ عام اعتماد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ اعتماد کر لیا، اپنے دوستوں پہ اعتماد کر لیا، اپنے گھر والوں پہ اعتماد کر لیا، اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس اعتماد کی، اس کے بغیر ہماری زندگی دنیا میں نہیں گزر سکتی۔ اور ایک خاص اعتماد ہے جو ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہماری اس مشکل کو، ہماری اس پریشانی کو دور کرے گا، کوئی انسان کوئی بھی چیز اس کو دور نہیں کر سکتی۔ تو اصل میں جو خاص اعتماد ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ ہمیں خالص رکھنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ وسائل اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ظاہر ہے اگر بیمار ہیں تو دوائی لینی ہے، ایسا نہیں کہ دوائی نہیں لے اور اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں۔ پیسہ چاہیے کہ گھر میں ضرورت کے لیے تو ایسا نہیں گھر میں بیٹھ جاؤ اور پیسہ منہ میں آ جائے، ہاتھ میں آ جائے۔ وسائل اختیار کریں گے لیکن توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی نوازنے والا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں، وہو علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اس وقت عذاب آتا ہے اور کسی کو سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ تو پھر یہ نہ دیکھیں، اپنا کام کریں کہ ہمیں دوسروں کے کاموں سے پھر کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں، وہ کیا کر رہا ہے، نہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو اچھی بات پہنچانی ہے، پھر ہمیں کسی کی ذاتیات میں گھسنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا کام تک پہنچا دینا، اس کی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے؟ اب اسے سمجھ لیا، وہ عاقل و بالغ ہے، اب ہمیں اس کی ذاتی زندگی میں دخل دینے کی نہیں ہے کہ ہم اس کی جا کے زندگی میں اس کی دخل دیں کہ بھائی یہ تم یہ کیوں نہیں کر رہے، تم یہ کیوں نہیں کر رہے۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اللہ کے آگے جواب دہ ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم اللہ کے آگے جواب دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مر رہا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔
پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر تک کے لیے بھیج دیتا ہے۔ نیند کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراد احساس و شعور، فہم و ادراک اور اختیار و ارادہ کی قوتوں کو معطل کر دینا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس پر اردو کی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سویا اور برابر، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے بندوں کو یہ نہیں کرتا کہ پھر ان کو مار دیا دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ جن کی موت اس نے لکھی ہوئی ہوتی ہے سوتے میں، پھر ان کی روح جو ہے وہ روک لیتا ہے۔ اور یہ شب و روز کا یہ چیزیں ہیں انسان کو نظر آتی۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو سوتے میں مر جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ صبح ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ جب بھی رات کو یہ جو ہے نا وہ دعا کر کے کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں جو ہے جب اپنا دایاں ہاتھ گال پہ رکھتے تھے، تو مجھے عربی تو اس کی نہیں، مجھے اردو ہی میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا، یعنی میں نے اپنا ہاتھ اور یعنی دائیں پہلو پہ لیٹتے تھے، اپنا دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا، اگر تو میری روح کو روک لے تو میں تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں، اور اگر تو اسے واپس چھوڑ دے یعنی زندہ رہنے کے لیے، تو ہی تو اس کی حفاظت فرمانا، جیسے تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ ان کو غلط راستے پہ جانے سے روکتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ غلط کام میں نہ پڑ جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ غلط کاموں سے روکتا ہے کس طرح؟ تنبیہات کے ذریعے روکتا ہے کہ کبھی کوئی پریشانی آ گئی یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ ہم غلط چل رہے تھے، تو پھر ہم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جب وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے، تو فوراً ہی جو ہے وہ چکنے ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا یہ سوچ کے اٹھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور دیا۔ ہم مر گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا دن، یہ سوچ کے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دن کی مہلت اور دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اٹھ کے جب ہم اٹھتے ہیں تو اللہ کا اس طرح شکر نہیں ادا کرتے کہ تو اٹھایا دوبارہ اس زندگی میں واپس بھیجا۔ کتنے لوگ ہیں جو میری اپنی دادی کا بھی مجھے یاد ہے کہ میں جو ہوں کالج میں تھی، یونیورسٹی کے ٹائم پہ تھی، کہ میری دادی کا انتقال ہوا۔ اب ان کو صحن میں سونے کی عادت تھی، ہمارا گھر تو کھلا ہوا تھا، ہماری دادی جو تھی وہ روشنی میں کھلے میں سوتی تھی، تو ابو جو ہے نا ان کے اوپر جیسے مکھیاں آ جاتی نا، کھلا بازار ہے وہاں پہ، تو پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کھلا ایریا میں جو ہے مکھیاں وغیرہ، تو چادر جھاڑ رہے ہیں اور میں تیاری کری تھی جانے کی کالج، تو میں جو مجھے لگا جیسے نا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی میری دادی کی، تو ایسا لگا جیسے بے نور سی آنکھیں ہیں ان کو۔ تو میں نے ابو سے کہا، میں نے کہا یہ جو ہے نا عجیب سی لگ رہی ہیں، مطلب یہ بالکل ساکت لگ رہی تھی، بالکل ساکت۔ تو پھر ابو نے غور کیا، تو پھر پتہ چلا، پھر ان کو ہلایا جلایا تو پھر وہ یعنی ان کے اندر پھر روح نہیں تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور رات کو بھی بڑی بالکل خاموش تھی، مطلب زیادہ باتیں نہیں کر رہی تھی وہ۔ تو میرے بتانے کا یہ ایکسپیرینس ہم خود کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں کہ رات میں بندہ سویا کو پتہ ہوتا بندے کو، تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتا ہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا کل انسان نے۔ تو یہ ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں، اور سب کے یہاں کہیں نہ کہیں کسی کے یہاں یہ واقعات ضرور ہوتے ہوں گے کہ سویا اور بندہ پھر صبح اٹھا ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں رات کو یہ دعائیں علامہ بسمی کا منہ تو واہ یا پڑھ کے سونا چاہیے، اور کلمات پڑھ کے سونے چاہیے سارے، تاکہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں صبح سب کو معاف کر کے اور خود بھی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے سونا چاہیے۔ اور یہ بہت کم ہم یہ کر پاتے ہیں، ہم تو بھول جاتے ہیں، سم ٹائم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ویسے بھی سو جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہے کل اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ تو اللہ یہ جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پہ وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس سے بڑی نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں کہ اس اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے، خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو، وہ سمجھتی بھی نہ ہو۔ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پہ ایمان رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی کے ساتھ کھل اٹھتے ہیں۔ جو بالکل میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل دی کہ دوسری محفلیں ہوں گی چاہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن اس میں جو دوسروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے ولی کہتے ہیں نا کہ ولیوں ان کے ولی جو ہوتے ہیں، ان کے کارنامے، ان کی کرامات کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل جو پھیکی لگتی ہے۔ کیا خالص اللہ کا ذکر، کیا خالص اللہ کا ذکر، یا پھر کسی بھی اپنے خاندان میں بھی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو ان کو اللہ کا ڈراؤ، کیا بات بات میں اللہ کا ذکر لے آتے ہو آپ لوگ، کیا بات بات میں اللہ سے ڈرانے لگ جاتے ہو۔ اس طرح انسان ٹوٹلی بغیر ڈرے جو ہے وہ انسان ایسا بات کرتا ہے کہ انسان کو اگر اللہ سے کوئی غلط کام کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے لوگوں میں، اور کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ غلط کام نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں کیا تم بار بار اللہ کا بیچ میں ان کاموں میں جو ہے اللہ کا لے آتے ہو؟ بھائی اللہ ہی کا ڈر دلائے گا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں تو پڑھا ہے کہ اللہ سے آپس کے رشتوں میں تم
اللہ تعالیٰ ہی کا نام لے کے تم آپس میں ایک دوسرے سے رحم کی اپیل کرتے ہو کہ اللہ کے لیے یہ چھوڑ دو چیزیں، اللہ سے ڈرو، تو اس میں بھی انسان جو ہے ایسا وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نام کیوں لے لیا بیچ میں۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پہ ایمان رکھنے والوں کا دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کے اپھاڑ دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ بالکل وہی بات جو قارون نے کہی تھی کہ اس نے کہا کہ یہ سب جو ہے مجھے میرے علم کے بلبوتے پہ ملا ہے، کہ اللہ نے اس کا انجام کیا کیا۔ تو یہ انسان کا حال کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو فوراً جو ہے وہ جو ان پریشانی مصیبتوں کو بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو وقتی چیزیں یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں، پریشانیاں جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے پھر وہ اللہ کی طرف وہ نسبت دیتا ہے، وہ بس وہ کہتا ہے یہ تو زمانے کی نشیب و فراز ہے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن وہی اس سے سبق لیتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی سمجھ جو ہے انسان کو تقوی کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی ہے تو اس کو قرآن کی سمجھ میں آئے گی، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اس کو قرآن کی سمجھ آئے گی، ادروائز اس کو کچھ بھی آپ کہہ دیں وہ جو ہے اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا، پھر وہ اپنی کمائی کے برے نتائج انہیں بھگتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں وہ عنقریب پھر کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے اس کو شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس پہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے جتنے بھی، بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب انسان اللہ کے لیے جو ہے کرتا ہے نا سارے کام، تو پھر اس پر جو ہے کھلا چھڑ جاتی ہیں چیزیں کہ میں یہ غلط تو نہیں کر رہا، میرے منہ سے کوئی غلط بات تو نہیں نکل گئی، یا میں نے کسی کو تنگ تو نہیں کر دیا، کسی کو ہرٹ تو نہیں کر دیا، مطلب اس کے دل میں پھر یہ باتیں آنے لگتی ہیں۔ اب پھر آہستہ آہستہ جو ہے دل صاف ہو رہا ہوتا ہے، دلوں سے برائیاں جو نکل رہی ہوتی ہیں، تو اس کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ بس مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ امید دلا رہا ہے کہ دیکھو میری میری اور بہت یہ جو تقنطو کا جو لفظ جو ہے بہت زیادہ مایوسی کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ جب بندہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کوئی راہ نہیں ہے میرے بچنے کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے وہ کر رہا ہے کہ میرے بندو اگر تم نے اپنے جان کی زیادتی بھی کی ہے تو مجھ سے معافی مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہی جو ہے وہ ہیں جو بار بار پلٹتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن پھر ان سے غلطی سے سرزد ہو جاتا ہے۔ سربت پلیز آواز میوٹ کر دیں۔ جی کر رہی ہوں۔ تو تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، آواز نہیں آتی، تو پھر اپنی کمائی تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بندے کو کہ وہ پھر بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس صرف وہ ان گناہوں کی جو ہے بالکل معافی انسان کو اچھی طرح مانگنی چاہیے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ چھوٹی موٹی گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی انسان کے معاف کر دیتا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو ہم وضو کرتے ہیں تو معاف ہو جاتے ہیں، کتنی ساری چیزیں اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے گناہ ویسے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ جانے انجانے میں کرتے رہتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جو ہے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ مایوس نہ ہو جاؤ۔ اور پھر یہ کہ ایک قصہ بنی اسرائیل کا جو آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص نے جو تھے وہ 99 قتل کیے، اور اس کے دل میں یہ اچھائی پیدا ہوئی کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، تو وہ ایک جو ہے عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے 99 گناہ کر لیے، قتل کر لیے، کیا میری کوئی بچنے کی وہ ہے؟ تو اس نے جو فوراً منہ پھوڑ کے بول دیا کہ نہیں، اب تم نے تو اتنے قتل کر دیا، تمہاری تو کوئی بچت نہیں ہے، اب تو تمہاری کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ جہاں وہ رہتا تھا غلط لوگوں میں رہتا تھا، تو اس نے ان غلط لوگوں کی چیزیں سیکھ لی تھی، لیکن اس کے دل میں پھر بھی طلب تھی کہ شاید کوئی معافی کی مطلب ہو جائے۔ پھر جو ہے وہ پھر جاتا ہے، پھر اس کو ایک کوئی عالم مل جاتا ہے،
تو اس عالم سے کہتا ہے کہ میری کوئی بچنے کی امید ہے کہ میں نے 100 قتل کر ڈالے. تو اس نے کہا ہاں ہے، اگر تم اب دل سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. تو وہ اس کی سمجھ میں، اور کہتا ہے کہ ایک بستی ہے، تم اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، تم جس بستی میں رہتے ہو وہاں پہ برائیاں جب بھی تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی. تو وہ اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے اس جگہ کو کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا. کتنے قتل اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے انجانے میں. تو وہ اس لحاظ سے وہ نکلتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے، تو اس کو جو ہے موت آ جاتی ہے اس راستے میں. تو اب جو ہے وہ نیک فرشتے بھی آتے ہیں، اور وہ جو دوزخ کے فرشتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس کی جان نکالوں گا، وہ کہتے ہیں میں جان نکالوں گا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم جو ہو زمین ناپو، کہ کون سی زمین جو تھی وہ قریب تھی، وہی فرشتے پھر جان نکالیں گے اس کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو جہاں وہ نیک راستے کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، اس زمین کو سکڑ دیتا ہے، کہ وہ راستہ ڈسٹینس جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا وہاں سے قریب کر دیتا ہے، کہ وہ وہاں سے بس پہنچنے ہی والا تھا ایک طریقے سے. تو وہ جب فرشتے جو ہیں وہ زمین کو ناپتے ہیں، تو وہی اس جگہ کی وہ نکلتی ہے جگہ وہ نیک لوگوں کے بالکل قریب تھا، اور اس طرح نیک فرشتے اس کی جان نکال لیتے. تو اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، آپ یہ دیکھیں کتنی مہربانی ہے. ہم نے جادوگروں کا قصہ پڑھا تھا کہ کتنے جادو نہیں کیے ہوں گے، کتنے لوگوں کو نے گمراہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک لا الہ الا پڑھنے کے اوپر، اللہ پہ ایمان لانے پر ان کا ایمان جو تھا وہ کتنا بڑا ہوا. اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ ان کے معاف کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ ہم نے جو پچھلے گناہ کیا، اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، روتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے ان کے ساتھ جب وہ اپنے قصے بتاتے تھے. تو کیا اللہ میں معاف کر دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں معاف کر دے گا، اس لیے کہ تم نے جاہلیت میں کیے تھے، تم جاہل تھے اس وقت. تو کتنا مہربان ہے اللہ رب العزت، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے خالص کر کے مجھے پکار لو، مجھ سے توبہ کر لو، تو میں تمہیں معاف کر دوں. کتنا مہربان ہے رب العزت. تو اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. لیکن نیت انسان کی بہتر اچھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بس انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہی رہے اور پھر مرتے وقت جو ہے وہ توبہ کر لے. ایسا نہیں. نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی. بہترین پہلو کیا ہے؟ جو قرآن میں بہترین احکامات جو نازل کیے گئے، اس کو اچھی طرح سے اس کو جو ہے اس پہ عمل کر لو، قبل اس کہ تم پر اچانک عذاب آیا اور تم کو خبر بھی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پہ جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یا عذاب دے کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں نیک عمل کرنے والوں میں ہو جاؤں. پھر ریگریٹ کرے گا. اس طرح سے اس کے اندر یہ ریگریٹ پیدا ہو جائے گی کہ شاید کہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس اللہ کی اس کتاب کی پیروی کر لو، کہ اس سے پہلے کہ تم یہ ریگریٹ کرو کہ میری اس تقصیر میں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے اور میں اس کا مذاق اڑاتا رہا. یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کیوں نہیں دی. یا پھر یہ کہے کہ مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں جا کے دوبارہ نیک عمل کرنا شروع کر دوں. تو اس وقت تو کہتے ہیں نا ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز وہ دوبارہ نہیں آتی. تو بس وہ اس طرح جو ان کے جو ریگریٹس ہوں گے وہ اسی میں ہی ہمیشہ اپنی حسرت کے اندر ہی وہ رہیں گے کہ جو کچھ انہوں نے کر دیا. اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلا دیا، تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ متکبر میں نے یہی بتایا نا کہ جان بوجھ کے حق کا انکار کر دینا. لیکن وہ شخص جس کو ابھی حق کا علم پہنچا نہیں یا وہ سیکھ رہا ہے اس کی تو خیر ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کر اس کا انکار کر دیا اس کی خیر نہیں ہے. اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا. ان کو نہ کوئی غضب پہنچے گا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. زمین اور آسمانوں کی خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. پر وہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں گے، اگر آپ بس ایک کام کر دیں کہ ہمارے بتوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں. بس یہ کہتے تھے وہ ہمارے بتوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں گے جو آپ کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہیں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. نبی کو بھی اللہ تعالیٰ فرما دے اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی تم بس اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے.
اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دسترات میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک ہے اور بالا تر وہ شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اصل حقیقی بادشاہی جو ہے اللہ کی اس دن نظر آئے گی کہ زمین آسمان اس کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پھر وہ لوگ دیکھ کے وہ کہیں گے کہ واقعی ہم جو اس دنیا میں کرتے رہے ہم غلط کرتے رہے۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب گر کر مر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، یعنی فرشتے وغیرہ جو بھی۔ ایک وقت ہوگا نا، میں نے بتایا کہ صرف انسانوں کے لیے ہوگا یہ سور اور تمام جو مخلوقات ہیں زمین کے اندر، اور یکایا سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے جو ہے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ ہے آخرت کا منظر، یہ ہے ڈے آف ججمنٹ کا منظر، کہ اگر انسان واقعی اس کو دل سے سمجھ لے تو کبھی دنیا میں جو ہے وہ برائی کا سوچے بھی نہیں۔ لیکن ہمارے دل میں جو ہے ان چیزوں کی وہ حقیقت جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تو جب تک پیدا ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا، سب کو، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بادشاہی عروج پر ہوگی اس وقت، عظیم رب کی، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، یعنی زمین پہ ہی سارا اعمال کتاب ہوگا، کتاب ایمان لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ پھر جو فیصلہ کر دیا جائے گا تو پھر جو برے لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب کر دی جائے گی تو پھر ان کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ زمر کا جو لفظ آیا ہے وہ جو ہے گروپ کی شکل میں جائیں گے، گروہ کی شکل میں جائیں گے۔ زمر کا مطلب یہ ہے، اور اس کے کارندے سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پہ چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب الجحیم، سورہ ملک کے اندر، اگر ہم سننے والے ہوتے اور جاننے والے ہوتے تو ہم جہنم کے یہ نہیں بنتے، اصحاب نہیں بنتے، کمپینین نہیں بنتے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یعنی اپنے عمل کے بلبوتوں کو نہیں کہیں گے ہاں ہم نے تو ہماری اتنے اچھے کیے تو ہمیں جنت مل گئی، نہیں، وہ اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اس قابل کیا، تو نے اس قابل سمجھا کہ تو نے ہمیں اپنی جنت سے نوازا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، کیا خوبصورت وہ ماحول ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پوری تصویر کھینچ دی ہے اس کے اندر۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد اللہ رب العالمین کے لیے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ صحیح بات کہ اس نے جو ہے اتنی خوبصورت، مطلب یہ صورت ہے، آپ دیکھیں توحید کی پوری توحید کا سبق ہے اس کے اندر، اگر انسان جو اس سے سبق لینا چاہے۔ ہم مومن ہو کر، ہم مسلمان ہو کر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہماری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم شرک میں ہمارا ہاتھ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے۔ کسی کو موت کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، کسی کو کسی تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، لوگوں کا ڈر آ گیا، لوگوں کا خوف آ گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر دیا، نفس کی پیروی کر لی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں لیکن یہ بڑی ہوتی ہیں۔ اور شرک کا معاملہ کیا ہے کہ ایک کالی رات میں کالی پہاڑ پہ کالی چونٹی جس طرح رینگتی ہے نا، اس طرح شرک جو انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے محفوظ کرے اور خالص توحید پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا جو ہے حامل بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین تو یہاں پہ ختم کرتے، یہ ایک صورت تھی بڑی آمین خوبصورت تھی، تو میں نے اس کو ڈیٹیل میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز ہے جو بہت اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دوں میں آپ لوگوں کو۔ چلیں انشاءاللہ پھر ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ تو سبحانک انشاءاللہ۔ اللہم و بحمدک
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. وإياك everyone.